अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। एक सियासी हलचल अपने अरूज पर है, और जब कहते हैं सियासी हलचल इस वक्त लगता है ऐसे है कि तहरीक इंसाफ इज अंडर द हैमर। पिछले इस वीकेंड के दौरान, अब पहले तो ये कई दफ़ा ऐसा होता था कि वीकेंड बड़े सुस्त गुजरते थे, खबरें नहीं होती थी। ऐसा लगता है कि अब वीकेंड्स पर कई दफ़ा वीकडे से ज़्यादा खबरें सामने आती हैं। एक छोटा सा राउंड अप करेंगे इन खबरों का कि आखिर इस वीकेंड पे क्या क्या दिलचस्प हुआ है। तहरीक इंसाफ के लोग छोड़कर गए हैं और वो लीडर्स भी छोड़कर गए जो इससे पहले सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ थे। लगता ऐसा था कि ये वो जो कोर टीम थी इनिशियल तहरीक इंसाफ की, वो लोग भी छोड़कर चले गए। अली जैदी साहब ने ऐलान कर दिया, इमरान इस्माइल साहब ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया। सैफुल्लाह नियाजी, इमरान खान साहब की किताब में उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल में किसी का अगर जिक्र है तो वो सैफुल्लाह नियाजी का जिक्र है। उन्होंने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी। बाकी तो जाहिर है जो लोग आते हैं वो चले भी जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज एक ट्रेन स्टेशन की तरह होती हैं, रुकती है ट्रेन किसी स्टेशन पे, बहुत सारे लोग उतरते हैं, बहुत चढ़ जाते हैं। यहां लग ऐसे रहा है कि उतरने वाले तो हैं, पार्टी में चढ़ने वाला कोई नहीं। इससे पहले के प्रोग्राम में जरा आगे की पॉलिटिक्स के ऊपर बात करें, दो हमारे सहाफ़ी दोस्त और भाई इमरान रियाज खान और समी इब्राहिम साहब, ये दोनों काफ़ी दिनों से लापता हैं। उनकी फैमिलीज बहुत परेशान हैं। ये बेहतर होगा कि उनकी किसी तरह ये खबर पहुंचा दी जाए, क्योंकि एक बैनुल-अक़वामी सतह पर भी सुबकी हो रही है कि उनकी कंडीशन क्या है, वो कहाँ हैं। तो उनकी फैमिलीज तक अगर ये इन्फॉर्मेशन ही पहुंचा दी जाए कि खैर है, सब ठीक हैं, तो बहुत से लोगों की तकलीफ और कर्ब कम हो जाएगा। साफ़ी आखिर में अगर ये हो जाए, उनके जो घर वाले, जो उनकी परेशानी है, वो कदरे कम हो जाएगी। अब आ जाए जो बड़े बड़े इवेंट्स हुए। अब ये बड़ा इवेंट तो नहीं था, लेकिन दिलचस्प ज़रूर था जो वीकेंड पर हुआ। वज़ीर सेहत कादिर पटेल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक अजूबा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और अजूबा मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन करते हैं दो तीन चीज़ों में कि आखिर क्या करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये तरीका नहीं है, ज़ाती ज़िंदगी हो, ये इन चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं जाया करती। हमारे एक सियासी दोस्त हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि जो चीज़ें इनको इमरान खान साहब के टेस्ट में मिली, उन्होंने कहा कि पीने पिलाने का काम पीपल्स पार्टी वाले खुल के करते हैं, नमाज छुप के पढ़ते हैं, और मुस्लिम लीग नून में नमाज खुल के पढ़ी जाती है और दूसरा काम छुप के होता है। ये कमेंट था एक दोस्त का। बहरहाल वजीर सेहत कादिर पटेल साहब कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, सुन। यूरिन सैंपल भी लिया गया। इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इसमें टॉक्सिक चीजें, जिनमें शराब और कोकेन का बेदरेग इस्तेमाल। 5 सीनियर डॉक्टर्स का पैनल लिख रहा है कि द मेंटल स्टेबिलिटी इज क्वेश्चनेबल, यानी इसकी दिमागी हालत ही ठीक नहीं है। जी, ये तमाम गुफ्तगू फरमाई वजीर सेहत साहब ने। चंद साफियों ने जो ये खबर आई इसका पोस्टमार्टम किया, बहुत से डॉक्टरों से बात की, तो पहला रिएक्शन मीडिया की तरफ से आया, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो गुफ्तगू इन्होंने की उसका मीडिया, उसकी रिपोर्ट में कहीं जिक्र नहीं। ये जबरदस्ती उन्होंने अपने तई बहुत सारी चीजें लगा दी। जो लोग इमरान खान को जानते हैं, बाकी अपनी जगह शराब के बारे में वो कम से कम कह सकते हैं कि इमरान खान साहब शराब नहीं पीते। क्या रिएक्शन था इस पर, या सुन। हमने ये रिपोर्ट और वजीर सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 डॉक्टर्स के साथ शेयर की, तो उन्होंने वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल के इल्जामात को मजे का खेज करार दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक वजीर सेहत 17 दिन बाद भी ये दावा कैसे कर रहे हैं कि अभी इब्तिदाई नताइज आए हैं। डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि जो दावे वजीर सेहत कर रहे हैं वो इस रिपोर्ट में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, और तीनों डॉक्टर्स ने वजीर सेहत की बातों को मजे का खेज और बेबुनियाद करार दिया। इस रिपोर्ट के अंदर इवन दो लिखा नहीं हुआ कि जी उन्होंने कोकेन, शराब या इस किस्म की कोई चीज इस्तेमाल की। इट इज वेरी अनएथिकल कि आप किसी की मेडिकल रिपोर्ट जो है वो इस शाया करें। बहुत ज्यादा ब्लंडर्स ये लोग मार रहे हैं। आप एक आदमी को गिरफ्तार करेंगे, मेडिकल करवाएंगे, जाहिर बात है उसको एंग्जाइटी होगी। बड़ी ही फजूल प्रैक्टिस थी ये, बहुत ही फजूल प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका कोई सर पैर नहीं बनता था। पाकिस्तान से बाहर जितने भी मेडिकल एक्सपर्ट्स से अगर आप गुफ्तगू करें उनका ओपिनियन ले इस रिपोर्ट के ऊपर, तो वो कहते हैं कि ये एक मजाक है, दिस इज अ जोक। जो उन्होंने कोकेन और दीगर बातें की है, ये इस रिपोर्ट से कहां साबित होता है। तो तमाम डॉक्टर्स जिनसे सब ने बात की वो ये कहते हैं कि रिपोर्ट में जो है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई
प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे मैं अगर मंसूर अली खान के अल्फाज ले लूं, एक फजूल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आखिर इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? मेरा पहला सवाल तो यह कि क्या इसकी क्लियरेंस उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ली, और क्या बिलावल साहब ने कहा हां जाएं पटेल साहब आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें? तो इसे अचीव क्या करना चाह रहे हैं? आई जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मैंने कहा वो आप देखते हैं ना, जब भी कोई चीज होती है आप ये सोचते हैं कि इससे फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। ठट्ठा लगा, मजाक बना, पीपल्स पार्टी का मजाक बना, कादिर पटेल साहब का हेल्थ मिनिस्टर के तौर पे मजाक बना, लेकिन आपको इसका फायदा क्या हुआ? जब ये रिपोर्ट भी सामने है, रिपोर्ट पढ़ी जा सकती है, रिपोर्ट लोगों ने देखी है, ट्विटर पे जो मुखालफीन भी हैं या जो क्रिटिक्स हैं तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के, उनके ट्वीट्स की एक भरमार थी कि क्या वजह हुई कि के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यह सब करना हुआ। फायदा इसका कोई नहीं हुआ, क्रेडेंशियल्स का नुकसान मुझे लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कोई बड़ी चीज नहीं रही है। वो अब जिन असूलों पे खड़े हुआ करते थे, ऐसा लग रहा है कि इंक्रीजिंगली वो असूल उनके लिए अब अहम नहीं रहे। जैसे मैंने ये कहा, पीपल्स पार्टी का कम से कम ये व्यू हमेशा से रहा है कि किसी की जाती जिंदगी उनकी जाती जिंदगी है, लेकिन यहां पर वो अब इस तरह के इल्जामात लगाकर अपने मुखालिफ को, और ये जैसे मैंने पहले कहा, जो ही इसका रिएक्शन आया, हमने वजीर साहब को जिसने राब्ता किया है, वजीर साहब टीवी पर भी आने को तैयार नहीं। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको करनी क्यों है जिसके बाद आप जाके टीवी पर मीडिया का सामना भी नहीं कर सकते? पीपल्स पार्टी के साथ, माफी चाहता हूं, तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात, इमरान खान साहब ने वीकेंड पर मुज़ाकरात ऑफर भी दी। उन्होंने कहा कि वो मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। उन्होंने पहले भी एक कमेटी बनाई थी और कहा था कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो पीडीएम है, पीडीएम की ख्वाहिश हमेशा माजी की रिवायत के मुताबिक जो भी बेनिफिशियरी होता है इस तरह के हालात का, वो यही कोशिश करता है कि मेरा सियासी मुखालफ सियासी पर्दा स्क्रीन से गायब हो जाए। और लगता ऐसा है कि पीडीएम का इस वक्त जो मौकफ है वो यही है कि अब जबकि मौका मिल गया है, इमरान खान को सियासत से निकाल दो। ये इस ख्वाहिश का पहले भी किया जाता रहा, 9 मई के वाकयात से पहले भी किया जाता रहा कि इमरान खान की सियासत में कोई जगह नहीं। इसका जायजा जरूर लिया जा रहा है कि पार्टी के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। हम बाकी पूरे मुल्क से इन सियासी दहशतगर्दों को फारिग करेंगे। इमरान खान को गद्दार करार दे, हम साथ देंगे पूरा। आप जैसा बंदा पूरी, मैं कहती हूँ पाकिस्तान में इसके ऊपर बैन लगना चाहिए। इमरान खान पाकिस्तानी सियासत का गैर जरूरी आंसर है, इसको निकालना है। बाद में भी 9 मई के बाद भी वही गुफ्तगू हुई कि इमरान खान को सियासत से बाहर करना है। इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात की बात की, उन्होंने कहा मुज़ाकरात करने चाहिए। वीकेंड के ऊपर 2 व्यूज सामने आए, वीकेंड से पहले भी बहरहाल, लेकिन वीकेंड के बाद भी। एक व्यू पीडीएम की जानिब से मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, यह कहता है, जैसे हमने आपको सुना भी दिया, कुछ लोग तो पहला रिएक्शन उनका यह था कि इसके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ये अब पार्टी फारग हो गई है। अब भी जब इमरान साहब की मुज़ाकरात इमरान खान साहब की आई तो इसी तरह का व्यू नून लीग की तरफ से आया। अकेला बैठ के जो है ना, वो कह रहा है कि मैं मुज़ाकरात करने चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी मेरे साथ मुज़ाकरात कर लें। और भाई तुम्हारे साथ हम मुज़ाकरात करें तो वो शोहदा की जो फैमिलीज हैं वो फिर हमें छोड़ेंगी। वो एक कमेटी भाई साहब ने बना दी है, उन्होंने, वो किससे मुज़ाकरात करेगी? उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा, इसलिए मुज़ाकरात का ये माहौल नहीं है। इंशाअल्लाह ताला योर गेम इज ओवर। और दूसरा एक व्यू इसहाक डार साहब ने दिया, उन्होंने कहा माफी मांगे, ये बात बिलावल साहब ने भी की थी, बातचीत हो सकती है। हालात में आप कैसे मुज़ाकरात करेंगे जब तक वो कौम से माफी ना मांगे, जब तक ये वो करेक्टिव एक्शन नहीं लेते। माफी मांगे, आप उसको ओन करे इस प्रॉब्लम जो कुछ हुआ है, और वादा करेंगे आइंदा ऐसा नहीं होगा। हम तो डायलॉग का हामी थे, हम सिर्फ तब बातचीत कर सकेंगे और लोगों से कर सकेंगे जो दहशतगर्दी का मज़ाहमत करे और इन सियासी दहशतगर्दों से लाताल्गी का ऐलान करे। लगता है ऐसा कि मुज़ाकरात के लिए बड़ी मुश्किल से कुछ जो कंडीशंस हैं वो आई हैं सामने, लेकिन मुज़ाकरात का अमल होता नजर नहीं आ रहा। मौका मिला है, अपने सियासी मुखालिफ को मलिया मेट करके ही जाएंगे। हमारी सियासत की, जैसे मैंने कहा, रिवायत भी ऐसी है, सियासतदान कुर्सी नजर आ गई है, अब मिल जाएगी, व्हाई वुड दे स्पॉइल इट। मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात करेंगे, किसी किस्म के मुज़ाकरात हो पाएंगे। बहरहाल वीकेंड पर ही राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसने एक हिजान पैदा कर दिया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतन कुछ यूं था कि कोई रेप की कोशिश की जाएगी और किसी गिरफ्तारी के दौरान लोग मर जाएंगे।
یہ بات رانا ثناءاللہ نے رات گئے ایک پریس کانفرنس میں کی. رانا صاحب کا چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا, ایسا لگتا ہے سوئے ہوئے تھے, لیکن اٹھے اور یہ پریس کانفرنس کرنے پر تیار ہوئے. اب دو راستے ہی ہو سکتے ہیں, یا تو واقعی کوئی ایسی انٹیلیجنس رپورٹ, کوئی آئی بی نے کچھ, کیونکہ آئی بی کے پاس بھی بہت زیادہ اس وقت کال انٹرسیپشن کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت اچھی ہے. سو اگر تو کوئی ان کے پاس کال آئی یا کوئی ہوتی, اس سے پہلے ماضی میں ان کالز کو پبلک کر دیا جاتا تھا یا انٹرنیٹ پہ ڈال دیتے تھے یا پریس کانفرنس میں سناتے ہوتے تھے کالز کو. سو اس طرح کا کچھ نہیں ہوا. پریس کانفرنس ضرور کی گئی اور کہا گیا کہ یہ ہو سکتا ہے. سو ایک تو یہ ہے کہ یا تو کوئی اگر ان کے پاس انٹرسیپٹ ہو سکتا ہے, ظاہر ہے یہ ایک لائکلی سیناریوز میں سے ایک ہے. دوسرا صورت یہ ہو سکتی ہے کو پنگا ہو گیا, کو زیادتی کو رولا پڑ گیا اور اس کو کور اپ اور پریمپٹ کرنے کے لیے یہ پریس کانفرنس کی گئی ہو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ بھی تھوڑا ڈائی ڈاؤن کر گیا کہ ابھی تک کوئی خبر اس طرح کی سامنے نہیں آئی کہ کسی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا. لیکن رانا صاحب, جو رانا صاحب نے کہا ہے اور جو رانا صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, اس کی وجہ سے ہجان ضرور پھیلا کہ جانے کیا ہو گیا. ایک دم ایوری بڈی واز ٹاکنگ اباؤٹ دس, سوال پوچھ رہے ہیں, فون آ رہے ہیں, رات گئے, یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے. پچھلے 15-20 دن میں خواتین کے ساتھ جو برتاؤ سڑکوں پر کیا گیا, جس طرح ان کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا, جس طرح خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی, یہاں تو پی ڈی ایم کی کسی خاتون کو گرفتار کر کے گاڑی میں بٹھا کے لے جائیں تو وہ توہین ہوتی تھی خواتین کی. یہاں جس قسم کے ہم نے مناظر دیکھے اور جس طرح خواتین کی توہین کی گئی, جس طرح خواتین کو مسٹریٹ کیا گیا ہے, مجھے امید ہے کہ ایک دن آئے گا کہ ہم سب شرمندہ ہوں گے اور اس چیز پر دوبارہ نظر ثانی کریں گے کہ سیاستدانوں کی والدہ ہو, کوئی عام خاتون ہو, سڑک پہ پروٹیسٹ کر رہی ہو, اگر پیسفل پروٹیسٹ کر رہی ہے تو اس کا یہ پولیٹیکل ڈیموکریٹک رائٹ ہے. اب یہ واقعہ آ گیا, جو تو سنگین الزامات میں مطلوب ہیں ان کا تو اور بات ہے, ظاہر ہے ان کو تفتیش کی جائے گی اور کیسز چلائے جائیں گے. لیکن اگر لگے کہ کوئی ان میں ملوث نہیں ہے تو اس کے ساتھ اگر وہ صرف پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو ان کو دیکھ لیا جائے, ان کے کیسز کو. معیشت, اب ذرا اسحاق ڈار نے منہ چھپانے کی بات کی کہ معیشت کی وہ حالت ہے کہ مجھے منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی. شہباز شریف صاحب نے, وزیر اعظم پاکستان. لیکن یہ تو وہ لوگ تھے جو کہتے تھے 6 مہینے میں اس طرح میں معیشت ٹھیک کر دوں گا, نیو یارک بنا دیں گے کراچی کو, سنگاپور بنا دیں گے, ملیشیا بنا دیں گے ہم لاہور کو. کیا کہتے تھے اور اب کیا کہہ رہے ہیں, ذرا یہ سنیے. مہنگائی میں خود تسلیم کر رہا ہوں کہ یہ مہنگائی جب میں سوچتا ہوں تو کہ کہاں میں منہ چھپا کے جاؤں. اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے تو یہ متحدہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر ہم 6 مہینے میں پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کریں گے, وگرنہ میرا نام عمران نیازی رکھ دینا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو شہر کراچی کو نیو یارک بنا کے چھوڑیں گے. ایک دن ضرور آئے گا پاکستان اور پنجاب ملیشیا بنے گا, ٹرکی بنے گا اور یورپ کے کسی ملک کے مقابلے میں اس کے ہم پلہ ہوگا. چیزیں ول سیٹل ڈاؤن انشاءاللہ, قیمتیں نیچے آئیں گی. جی ایبسولوٹلی, ٹیم بھی ہے. یہ مہنگائی جب میں سوچتا ہوں تو کہ کہاں میں منہ چھپا کے جاؤں. ایک تو ٹیم بھی ہمیشہ ہوتی ہے. 2013 سے پہلے بھی میاں صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا کہ ہمارے پاس ٹیم ہے, ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. 6 مہینے بعد ایک تقریر میں کہا تھا کہ حالات تو ہماری جو ہم توقع کر رہے تھے, جو سوچ کر رہے تھے, اس سے زیادہ خراب تھے. ٹیم تو ہمیشہ ہوتی ہے, وہ ٹیم ڈیلیور کر دے. اگر یہ مہنگائی کنٹرول کر لیں, بہتر کر دیں حالات کو, تو شاید اتنا پریشر جو اس وقت پی ڈی ایم پر پڑا ہے موجودہ حالات کا بھی, وہ پریشر شاید کم ہو جائے پی ڈی ایم سے. لیکن دعوے نیو یارک بنانے کے اور ملیشیا اور ترکی بنانے کے تھے, لیکن حالات مزید سیاسی طور پر خراب ہو رہے ہیں. اور یہ تو فائنینشل وزٹ تھے اسحاق ڈار صاحب, وہ پاکستان آئے تھے, انہوں نے کہا یوں ڈالر نیچے آئے گا, پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں گے. بلکہ ڈالر نیچے تھوڑی دن کے لیے آیا بھی اور اس کا کلیم بھی کیا گیا بار بار, دیکھیں ڈار صاحب آئے, دیکھیں ڈالر کدھر ہے. آج ڈالر 310 سے ٹپ گیا ہے. کیا کہتے تھے, یہ بھی سنیں. Who
are they to tell us کہ ہمارا روپیہ کدھر ہونا چاہیے؟ Who are they to tell us کہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ کدھر ہونا چاہیے؟ IMF بھی مجھے پھڈا پڑا، میرا پڑا ان سے. I don't care اگر نہیں آتے تو میں نے کو بنتے نہیں کرنی ان کی. I mean you can't dictate. اگر نہیں آتے تو will manage, no problem. میں پرانا ڈیل کرنے والا ہوں، مجھے 25 سال ہو گئے ہیں اسی IMF سے ڈیل کرتے ہوئے. 200 سے نیچے آئے گا. جب میں جہاز میں نے قدم رکھا تو ان تمام اسپیکولیٹرز کو پتا آ گیا کہ یہ واپس آ رہا ہے. اگر ہم خود نہیں کریں گے تو ہم یہ عمل نہیں چھوڑے گا. سے اسحاق ڈار صاحب واپس آئیں. ڈالر کو نہ صرف بریک لگی ہے بلکہ ڈالر 25-26 روپے پیچھے گیا. یہ ہے مسلم لیگ نون کی کارکردگی. ڈار صاحب کا تشریف لائے ہیں. ڈار صاحب انشاءاللہ ان کو بڑا تجربہ ہے، بڑے تجربہ کار آدمی ہیں. پچھلے 2 دنوں میں پرسوں سے ڈالر نیچے جا رہا ہے. پاکستان ایک واحد ملک ہے جو کلمہ شریف کے نام پہ بنا تھا. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا تو اس کی حفاظت، اس کی ترقی، اس کی خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. گال ود گئی ہے مختاریہ. جس سپیڈ سے ڈالر اوپر جا رہا ہے اور جس طرح معیشت اس وقت قابو میں نہیں آ رہی، یہ حالات زیادہ سسٹینیبل اس سینس میں معاشی طور پر نہیں کہ اس کا برانٹ، اس کا جو خمیازہ وہ آخر میں عوام بھگتتی ہے. انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم سب ٹھیک کر دیں گے، عوام بھگت رہی ہے. عوام کہتی ہے اب آپ آئے ہیں تو ٹھیک کر دیں. وہ ٹھیک بھی نہیں ہو رہا. اب دیکھتے ہیں. آئی ہوپ کہ لوگوں کی پریشانیاں کسی طرح سے کم ہوں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک بعد واپس آئیں گے تو ہاشم ڈوگر صاحب ویکینڈ پہ انہوں نے ہڈی چھوڑی. تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان ایک پریس کانفرنس میں کیا. سابق ہوم منسٹر بھی رہے ہیں عمران خان صاحب نے اپنی ایک انٹریکشن میں صحافیوں کو کہا کہ یہ ان کے تعلقات بھی ٹھیک کہا گیا تھا ان کو کہ وہ ٹھیک کریں گے. اہم رول تھا. کیا ان کا ٹیک اوے ہے پچھلے چند مہینے کی سیاست کا، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ ڈوگر صاحب موجود ہیں. ہاشم ڈوگر صاحب سابق وزیر داخلہ پنجاب. ڈوگر صاحب سب سے پہلے آپ کے ساتھ ظاہر ہے آپ ابھی آپ نے پریس کانفرنس کی. کیا آپ کے پاس کوئی آپشن تھا نہ جانے کا؟ ڈوگر صاحب آپ رک سکتے تھے پارٹی میں. خان صاحب نے آج کہا ہے کہ کچھ لوگوں پہ تو پریشر بہت تھا لیکن کچھ لوگوں کو ذرا تھوڑا برداشت کرنا چاہیے تھا. نہیں، میرا خیال ہے کہ دیکھیں کاشف عباسی صاحب، ہم تو سیاسی طور پہ تقریباً اب 1.5 سال ہونے والا ہے کہ ہم ان چیزوں کا سامنا کر رہے تھے. عدم اعتماد کا بھی سامنا کیا، بڑی آفرز کا سامنا کیا جو ہمارے کولیگز کو ہوئے، اور آخر میں آپ نے دیکھا کہ 186 لوگ تھے میرے ساتھ کہ ہم لوگ سارے ہی کھڑے رہے. اور ہم نے وہ مطلب یہ کہ فائنینشیل آفرز اور جو ان کو کورس کیا گیا یا اگر کسی کو پریشان کیا گیا تو اس کے باوجود لوگ کھڑے رہے اس کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بدقسمت دن تھا 9 مئی کے، وہ جو 3-4 گھنٹے تھے تقریباً 2 بجے سے لے کے تو شام 6-7 بجے تک، اس نے بدقسمتی سے ایک سیاسی کورس ہے اس کو چینج کر دیا. وہ اتنے بھیانک منظر تھے. میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں، میرا تو خاص طور پہ یہ کہ چونکہ میں نے خود 29-30 سال پاک فوج میں سرو کیا ہے، ہم تو لوگوں سے توقع کرتے تھے کہ لوگ ہمارے ساتھ محبت کریں، اور کوئی بھی ملک کی فوج مضبوط نہیں ہوتی جب تک عوام اس سے محبت نہ کرے. تو یہ جو بدقسمتی سے پچھلی 1 دہائی کی جو تقریباً پالیٹکس چل رہی ہے، اور میں شروع کروں گا کہ جو گجرانوالہ جلسے سے میاں نواز شریف صاحب نے خطاب میں باتیں کیں، پھر پارلیمنٹ کے اندر کچھ باتیں ہوئیں، پھر کسی نے کہا جی ان کے ٹانگیں کانپنی تھیں چیف کی. وہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو روک دیا جانا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تھی کہ ہم کچھ اپنے لیے نو گو ایریاز بنا لیں اور اس پہ اب عمل کریں، تاکہ قوم میں اس طرح کا اشتہار نہ پھیلے اور قوم جو ہے نا ملٹری کے اگینسٹ نہ ہو. بٹ دس ٹک آلموسٹ 1 ایئر جب سے یہ عدم اعتماد ہوا، اس کے بعد سے چیزیں چلتی. لیکن آپ سے عمران خان صاحب نے ایک گیدرنگ میں کہا گیا تھا کہ مسائل حل کریں، آپ ناکام ہو گئے، مسائل نہیں حل ہوئے آپ سے. دیکھیں میں نا پہلے کائنڈلی تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بات ہوئی، خان صاحب نے کسی اس میں بات کی اور پھر نیوز بریک ہوئی کہ غالباً میں ان کے کوئی ایلچی کے طور پہ تو کچھ نیگوسیشنز کر رہا تھا. میں تھوڑا سا شیئر یہ کر لینا چاہتا ہوں کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ آرمی چیف، اوبیسلی میں ان کا کوئی اسپوکس پرسن نہیں ہوں، وہ کسی بھی پولیٹیشین سے ملاقات نہیں کرتے. یہ میں آپ کو اشور کر دیتا ہوں. نیدر فرام پی ٹی آئی، کسی بھی اور نون پیپلز پارٹی. میرا ایسے تھا کہ جب میں 91 میں مجھے کمیشن ملا تو میں جس یونٹ میں گیا تو وہاں پہ دی جنرل واز دیئر، تو میں ان کے ساتھ ظاہر ہے پھر ایک آپ کو شاید اندازہ ہے کہ یہ جو ہمارا
یونٹ آفیسرز کا ایک ریلیشن ہوتا ہے, یہ بالکل ایک فیملی کی طرح ہوتا ہے. جنرل عاصم ہیز بین ویری کائنڈ ٹو می پرسنلی ان ہز پرسنل کیپیسٹی. میں ان کو ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ ڈی جی ایم آئی تھے, ڈی جی آئی ایس آئی تھے, آرمی چیف ہیں, میں ان سے ملتا رہتا ہوں, اور وہ میری ملاقات ان کے ساتھ ایز اے پولیٹیشین نہیں ہوتی, آج بھی نہیں اور اس سے پہلے بھی نہیں. تو میں نے اپنے تئیں کوشش یہ کی کہ مجھے لگتا تھا کہ ادھر ہماری پارٹی میں جو لیڈرشپ کے اندر گمان یہ تھا کہ شاید جو کچھ ہو رہا ہے وہ ادھر سے ہو, تو میں ان کے پاس جاتا تھا. اوبیسلی میں نے ان سے پرمیشن تو نہیں لی ہوئی, ہم گھنٹہ سوا گھنٹہ اگر بیٹھے ہیں تو بہت کم پالیٹکس پہ اور باقی چیزوں پہ ایز اے یونٹ آفیسر ہم پرانی باتیں, یونٹ کی باتیں ہم شیئر کرتے تھے. تو ایک جو فیلنگ تھی کہ کچھ چیزیں شاید ادھر سے ہو رہی ہیں, تو مجھے تو آنیسٹلی جب میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کا کوئی, تو وہ بالکل ڈینائی کرتے تھے کہ ان کی کوئی پولیٹیکل انوالومنٹ نہیں ہے کسی پارٹی کے ساتھ. یہ جو عدم اعتماد ہوا اس وقت بھی وہ کسی ایسی پوزیشن میں نہیں تھے, ان کا وہ کہتے ہیں میرا کوئی لو لاس نہیں تھا. بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ خاص طور پہ اس طرف سے کریٹ ہوئی, یہ آپ اس سے پہلے فیصل واڈا صاحب بھی بریک کر چکے ہیں. غالباً جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو انہوں نے کوئی انفارمیشن شیئر کی تھی جو شاید پسند نہیں آئی, اور اس کے بعد پھر ایک سارا ایسا سلسلہ چلا, لانگ مارچ. آپ کو اب کچھ نظر آتا ہے سر؟ دیکھیں آپ نے پارٹی چھوڑی ہے, اس کا مطلب آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا فیوچر نہیں ہے, از دیٹ کریکٹ؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی یا پالیٹکس میں کم از کم آنے والے الیکشنز میں نہیں چل پائے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا یہ جو ایک بہت بڑا دھبا لگ گیا ہمیں بدقسمتی سے 9 مئی والا, اور یہ بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس پارٹی کے ساتھ کروڑوں لوگوں کی سپورٹ تھی, تو یہ جنرل فیلنگ نہیں تھی. آپ نے دیکھا کہ اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے جو کہ ہماری اس وقت کی وہاں کی لیڈرشپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ جب لبرٹی چوک میں یہ نعرہ لگا کہ آئیں کور کمانڈر ہاؤس کی طرف چلیں, تو میں ان کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں کہ جو وہاں پہ لیڈرز تھے اور انہوں نے موب کو نہیں روکا. دیکھنا کیوں بدقسمتی سے ایسی فضا کریٹ ہوئی کہ اس موب نے اگر احتجاج کرنا تھا تو یہ سی ایم آفس کے سامنے کیوں نہیں گئے؟ وائی ڈڈ دے ایزیوم کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ, اس سے دیکھیں ایسے کیسے چل سکتا ہے؟ پاک فوج وہ ادارہ ہے, مجھے یاد ہے. سر آپ کو یہ پریشانی ہوئی کہ پولیس نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ بالکل مجھے پریشانی ہے. آپ تو ہوم منسٹر رہے ہیں, آپ تو ہوم منسٹر خود بھی رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ایس او پیز کیا ہوتے ہیں. جب اس طرح کا واقعہ ہو تو ہر قسم کی سیکیورٹی انشور کی جاتی ہے. آپ کو سرپرائز کہ آئی واز سرپرائزڈ. اوبیسلی پورے ملک میں جہاں پہ یہ ہوا, ایک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ان کا کام ہے, اور انہوں نے شاید بتایا بھی ہو, تو یہ تو اس چیز کی میری خبر ہے کہ لاہور میں کوئی انکوائری بھی ہو رہی ہے کہ یہ کیوں ایسا واقعہ ہوا کہ ان کو تو الاؤ نہیں کیا جانا چاہیے تھا جہاں پہ کیولری گراؤنڈ کے ساتھ چیک پوسٹ ہے یا جہاں پہ دوسرا ہے. اگر یہ شرپسند آپ ان کو موقع دیں گے تو پھر تو آپ کو پتہ ہے موب میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, تو ٹھیک ہے انسٹیگیشن ہے اور تھی, مگر اس واقعے کو میں سمجھتا ہوں روکا جا سکتا تھا. سر آپ کو خیال میں اگلا الیکشن عمران خان صاحب لڑیں گے؟ میں اب کیا کہہ سکتا ہوں, وہ اپنی ہم پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں, اب آئی ڈونٹ نو وہ اب کیا فیصلہ کرتے ہیں, مگر آپ کے سامنے ہے کہ ساری تقریباً سینئر لیڈرشپ, جونیئر لیڈرشپ, نہیں فیصلہ انہوں نے تو فیصلہ نہیں کرنا نا جی. وہ تو ظاہر ہے لیڈرشپ تو پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹی جس کو آپ نے کہا کروڑوں لوگ ان کے ساتھ ہیں, وہ تو فیصلہ نہیں کریں گے. آپ کو لگتا ہے وہ اہل نائل ہو جائیں گے الیکشن سے پہلے؟ میں ایک تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں کہ یہ جو بات ہے جی کہ کروڑوں لوگ ان کے ساتھ ہیں, شاید اس میں کچھ بدقسمتی سے چینجز آ گئی ہوں, کیونکہ بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے یہ 9 مئی کے واقعات کو اس کا فیصلہ تو الیکشن ہی کرے گا نا سر؟ جی بالکل, اس کا فیصلہ الیکشن کرے گا, اور اگر ٹائم آتا ہے الیکشن ہوتا ہے اس میں عمران خان پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ان کی پارٹی پارٹیسپیٹ کرتی ہے, تو پھر تو اوبیسلی عوام فیصلہ کرے گی. میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا, آپ کو لگتا ہے وہ الیکشن ان کی پارٹی لڑے گی اگلا؟ آپ کا زیادہ سیاستدان کا ایک پولیٹیکل ویو ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں کو بھی وہ گیج کرتا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. آپ کے خیال میں تحریک انصاف لڑے گی الیکشن؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی لیگل بینڈنگ نہ ہوئی, کوئی ایسا مسئلہ نہ کریٹ ہوا, تو وہ میرا تو خیال ہے وہ لڑیں گے. آپ پارٹی سے جب تھوڑا سا آپ ہوم منسٹر تھے, پھر آپ کو ہٹا دیا گیا, اور آپ کی پارٹی کے اندر کے دوست بہت سے آپ پر بہت سے الزامات بھی لگاتے رہے کہ آپ شاید دوسری سائڈ کے, یہ پچھلے سال کی بات ہے شاید مئی کی, if I'm not mistaken. تو کیا ہوا تھا, کیا الزام ہے آپ کے اوپر؟
بس وہ یہی ایزیوم کیا جاتا تھا. اس میں ایسے ہوا کہ جب یہ پچھلے سال کے جو واقعات ہوئے غالباً 25 مئی کے تھے, اس کے بعد میں ہوم منسٹر بنا, تو کچھ ریاکشن شاید زیادہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. اور ایک بات اس میں ایک ایشو ہوا, میں ایک دن اڈیالہ جیل گیا جہاں پہ شہباز گل صاحب تھے. تو شہباز گل صاحب, عمران خان صاحب نے کہا کہ ان پہ جیل میں ٹارچر ہوا ہے. تو کاشف عباسی صاحب, میں اس ٹائم پہ پریزنز کا منسٹر تھا, میں وہاں پہ گیا اور میں نے دیکھا کہ ان پہ کوئی فزیکل ٹارچر نہیں ہوا تھا. ایک رات غالباً ان کو وہ جو ایک سیل ہوتا ہے اس میں رکھا گیا, مگر فزیکل جس کو آپ ٹارچر کہتے ہیں, مارنا پیٹنا, ایسا نہیں ہوا. شاید ان پہ ہوا ہو جب وہ پولیس کسٹڈی میں تھے, اور پولیس کسٹڈی کے بعد آپ آتے ہیں جوڈیشل کسٹڈی میں. تو میں نے باہر نکل کے کہا جی ان کے اوپر کوئی فزیکل ٹارچر نہیں ہوا. تو اس کے بعد غالباً میری انفارمیشن ہے کہ میرے ساتھ کے جو کولیگز, اوبویسلی یہ پالیٹکس ہے, سارے آپ کو پسند تو نہیں کرتے, لوگ اپنی جگہ بنانے کے چکروں میں بھی لگے رہتے ہیں. تو یہ غالباً اس ٹائم پہ میرے خلاف یہی پرسیپشن تھی کہ میں آئی ایم ناٹ ٹوئنگ دی لائن آف دا پارٹی وچ آنیسٹلی آئی واز. میں اس وقت ٹو کرتا تھا. اور آپ یہ الزام لگائے, ویسے آپ 9 مئی کو کہاں تھے؟ سوری 9 مئی کو کہاں تھے آپ؟ 9 مئی کو میں اپنے گاؤں میں تھا. یہ آپ نے ایک بات کہی کہ روکنا چاہیے تھا, لیڈرشپ نے اپنا کردار ادا نہیں کیا, آپ یہ کہہ رہے ہیں. جو لوگ ادھر موجود تھے انہوں نے نہیں روکا. بہرحال اس کے اوپر میں آتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو ایک مشورہ دینا ہو آج, کیا مشورہ دیں گے؟ سمجھے تحریک انصاف کی فائدے کا کوئی مشورہ دینا ہو آپ. میں مشورہ, میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ نہیں سنتے مشورے, اور وہ اپنا برین زیادہ یوز کرتے ہیں. تو پتہ نہیں وہ اگر میں کوئی مشورہ دوں گا تو وہ سنیں گے یا نہیں. ہوتا آپ کو نقصان تو کوئی نہیں ہے نا, آپ دے دیں مشورہ. کیا نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہی شوڈ سٹ ڈاؤن, ریلیکس, سوچیں کہ 25 سال لگا کے جو پارٹی انہوں نے کھڑی کی وہ اب کہاں جا رہی ہے, اس کے بارے میں سوچیں. اور اس کو واپس لانے کا کوئی راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آئی ڈونٹ نو, مجھے وقتی طور پہ تو نہیں لگ رہا کہ کوئی ایسا راستہ ہوگا. سو وقتی نہیں لگ رہا, اس کا مطلب آنے والا الیکشن اگر اکتوبر میں ہوتا تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن کا ایسا نہیں ہوں گے. اور اسی وجہ سے دیکھیں, اگر آپ کو لگتا تو آپ شاید پارٹی چھوڑ کے نہ جاتے نا جی. اگر آپ کو یہی لگ رہا ہے کہ پارٹی کی پالیٹکس یا عمران خان صاحب کی پالیٹکس کو بہت بڑا ڈینٹ پڑ گیا, اسی وجہ سے بہت سے لوگ آسانی سے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں, کہ اگر پالیٹکس ہی نہیں رہی تو پھر رہ کے کی کرنا. کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کاشف بھائی کہ جس میں آپ جب دیکھتے ہیں تو پھر آپ ان کو برداشت نہیں کر سکتے. میرے لیے کور کمانڈر ہاؤس, جس کو جناح ہاؤس بھی کہا جاتا ہے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جناح ہاؤس نہیں تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں آرمی میں تھا تو ہمیں یاد ہے کہ دس پلیس از نون ایز جناح ہاؤس. وہ اس میں رہے ہیں یا نہیں رہے. سر لیکن پھر آپ نے اتنے دن کیوں لگائے پارٹی چھوڑنے میں؟ آپ نے ابھی میں کاشف بھائی اوبویسلی میں پچھلے 6-7 سال سے پارٹی میں تھا, اور میری جو فیملی ہے اس کو تقریباً 12 سال ہو گئے تھے. ہم نے پچھلا الیکشن بھی تحریک انصاف کی طرف سے میرے بڑے بھائی نے لڑا تھا. تو یہ کوئی آسان فیصلے نہیں ہوتے. آپ سوچتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا غلطی ہے. اگر ہمیں یہ لگتا کہ اس میں سراسر صرف چند شرط پسند عناصر تھے تو شاید سوچ کچھ اور ہوتی. مگر جب یہ لگا کہ بدقسمتی سے ہمارے لوگ وہاں موجود تھے, لوگوں کے ذہن اتنے اینٹی آرمی ہو گئے کہ انہوں نے بجائے کسی سیولین انسٹالیشن پہ جانے کے, تو میں تو ایز اے فوجی بالکل ان چیزوں کو میں تو برداشت نہیں کرتا. اچھا چلے یہ بتائیں, ٹھیک ہو گیا. آپ یہ کہہ رہے کہ یار میں نہیں برداشت کرتا. نون لیگ میں جا رہے ہیں؟ نہیں, میں بالکل قطعی طور پہ میں یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. اور میں آپ سے یہ بھی شیئر کروں کہ پچھلے چند دنوں سے چونکہ کچھ ایکس کولیگ سے ملاقات ہوتی ہے, ہم میں سے کوئی بھی شخص نون لیگ میں نہیں جانا چاہتا. پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں؟ ہم اس ایک جو ملٹری کا جو سینٹیمنٹ ہے, اس کے علاوہ ہم بالکل بھی پی ڈی ایم کو انڈورس نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس ملک کے لیے اچھے نہیں ہیں. اور لیٹ می سے ون تھنگ کہ آپ نے جو شروع میں آپ کی جو انٹروڈکشن تھی, بلیو می آئی ریئلی وانٹ ٹو اپریشیٹ یو. جس خوبصورتی سے آپ نے اس وقت ملک کی صورتحال سامنے رکھی ہے, کوئی بھی اگر ملک سے پیار کرنے والا شخص ہوگا تو اس کو رات کو نیند نہیں آئے گی. ہم اس طرف پڑ گئے, یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ اس وقت پی ڈی ایم نے جو ستیہ ناش کر کے رکھ دیا اس ملک کا, جو مہنگائی ہے, جو ڈالر ہے, اس کا بھی تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے.
میں کم از کم بالکل کسی بھی ایسی سیاسی جماعت میں، اور میرے ساتھ بہت سارے کولیگز ہیں، وہ نہیں جانا چاہتے. کہاں جائیں گے سر؟ ترین گروپ میں جائیں گے، کاف لیگ میں جائیں گے؟ ابھی یہ 2 آپشن رہ گئے جو دیکھیں. میں ابھی آج کسی دوست سے بات کر رہا تھا ترین گروپ کے. میں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ پیپلز پارٹی میں سینٹر نارتھ پنجاب کا آدمی جائے گا نہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی شاید الیکشن نہ جیت پائے. کم از کم ابھی کے حالات ہی ہیں، کل کیا ہوتا ہے پتہ نہیں. نون میں اس لیے نہیں جائیں گے کہ ساری سیاست ہی نون کے خلاف کی ہے. تو آپشن رہ جاتے ہیں ترین گروپ یا کاف لیگ. ان دونوں میں سے کسی کے بعد جا سکتے ہیں. جو آپ کا بیلٹ پیپر ہوتا ہے اس پہ انڈیپینڈنٹ کا کھانا بھی ہوتا ہے. تو کاشف بھائی اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. اگر ہم نے لڑنا ہے تو ایک گروپ کی شکل میں الیکشن لڑیں. ہم انڈیپینڈنٹ جو ہمارا ایک ویو پوائنٹ ہے ہم اس کو لے کے چلیں، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ٹائم ہے کہ ہم کوئی نئی پولیٹیکل پارٹی رجسٹر کریں. وہ پرانے وقتوں میں آپ جو کہہ رہے سر، لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی ایم اس ملک کے لیے اتنی نقصان دہ ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے، تو معاملہ آگے کیسے چلے گا؟ آپ کہتے تھے کہ عمران خان سولوشن ہے 9 مئی سے پہلے، پی ڈی ایم سولوشن نہیں ہے. آپ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان چلے اور وہ اگلے الیکشن سے نائل ہو گیا یا فارغ ہو گیا، لیکن پی ڈی ایم پھر بھی سولوشن نہیں ہے. تو پھر کہاں جا رہا ہے کام معاملہ؟ سر سولوشن کیا ہے اس ملک کا؟ نہیں، اس ملک کے اندر 500-600 کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ پنجاب میں بھی تھے پی ٹی آئی کے، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ لوگ قطعی طور پہ ایسی بات نہیں ہے کہ مناسب نہیں ہے. ان میں بہت اچھے لوگ ہیں. اسد عمر صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں. کیا یہ بھی پارٹی چھوڑ دیں گے؟ ویسے ڈوگر صاحب ویسے بڑا سیریس سیدھا جواب دیجیے گا. ڈو یو تھنک شاہ محمود قریشی، اسد عمر پارٹی چھوڑیں گے؟ اسد عمر صاحب نے تو باقاعدہ طور پہ لے آف کرنے کا کہہ دیا ہے. نہ بٹ ہی ہیز لیفٹ ہز پارٹی پوزیشن. عہدہ چھوڑا ہے، پارٹی نہیں چھوڑی. دیکھیں اس کو اب عہدہ چھوڑنا، پارٹی چھوڑنا، یہ تو ایسی ٹیکنیکل باتیں ہیں. اور لیٹس بی ویری آنیسٹ اینڈ اسٹریٹ فارورڈ. مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ اس وقت فزیکلی پارٹی میں، مگر آپ ساتھ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو پارٹی کے فیسز ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ چلے میں ایک اور سوال سپن کر کے پوچھتا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر نائل ہو گئے عمران خان صاحب، پارٹی سے ان کو سیاست سے فارغ کر دیا گیا، اور شاہ محمود قریشی صاحب کیونکہ ان کا ذکر کیا ہے عمران خان صاحب نے کہ شاہ محمود میرے بعد پارٹی لیڈ کریں گے، آپ کے لیے گنجائش باقی ہے واپس پی ٹی آئی میں جانے کی، لیڈ بائی شاہ محمود قریشی فار ایگزامپل؟ میں چونکہ ابھی ایک چھوٹے سے گروپ کا حصہ ہوں اور کئی دفعہ آپ ایسی بات کر دیتے ہیں، میرا خیال ہے کہ شاید گنجائش بن جائے گی، کافی سارے لوگ ان کے ساتھ واپس چلے جائیں. اچھا، تو آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں ویسے؟ ہم تو وی آر مے بی 8-10 پیپل، 12 لوگ ہیں ہم جو لائک مائنڈیڈ ہیں. موسٹلی ہم وہ تھے جو پچھلی کیبنٹ کا حصہ تھے، اور ظاہر ہے آپ کی ایک ایفیلیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. جیسے میرے ساتھ تیمور بھٹی صاحب، چودھری اخلاق صاحب، مامون صاحب، جنہوں نے میرے ساتھ پریس کانفرنس کی. تو یہ کچھ چھوٹے فیصلے نہیں ہوتے، ہم دیکھیں گے اس میں. اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے ہر الیکشن ہی کنٹیسٹ کرنا ہے. اگر ہمیں کوئی ایسی بہت ٹیکنیکل چیزیں آئیں تو ہم بیٹھ سکتے ہیں، گھروں میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، کوئی ایسا ضروری نہیں ہے. ہم سوچ سمجھ کے انشاءاللہ فیصلہ کریں. سر آپ نے اگر 2 assumptions ہیں نا، یا تو ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک ابھی بھی انٹیکٹ ہے، یا تحریک انصاف کا ووٹ بینک آپ نے جیسے خود کہا کہ کروڑوں لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن آپ پھر کہتے ہیں ہو سکتا ہے کم بھی ہو گئے ہوں. تو اگر عمران خان کا ووٹ بینک اگر انٹیکٹ تحریک انصاف کا رہا، تو جو لوگ ترین گروپ میں جا رہے ہیں یا کاف لیگ میں جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کیا ہوگا پھر؟ ول دیر بی این الیکشن، یا 10, 15, 20% ووٹس کے اوپر سیٹیں نکلیں گی ٹرن آؤٹ کے اوپر؟ میں آپ سے اپنے دل کی بات کرتا ہوں. میں نے پہلے ایک بات کی تھی کہ عمران خان نے 24-25 سال لگا کے یہ پارٹی بنائی ہے. اگر اس وقت کوئی ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ ٹیکنیکلی چیزیں خراب ہو گئی ہیں، تو میرا ایک مشورہ ہے کہ خان صاحب اور ہمارے جو شاہ محمود صاحب ہیں، اسد عمر صاحب، یہ بیٹھیں اور یہ اس کا کوئی حل نکالیں کہ یہ پارٹی کیسے بچ سکتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں وہ عمران خان کو پارٹی سے باہر کریں اور پارٹی ٹیک اوور کر لیں؟ نہیں، باہر نہ کریں، اس میں باہمی مشورہ بھی ہو سکتا ہے. اور آپ کو اچھا چلے، آپ جتنا خان صاحب کو جانتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کو اگر کوئی جا کے کہے خان صاحب آپ کے ہوتے ہوئے الیکشن ہم نہ ہمیں لڑنے دیا جائے گا، نہ جیتیں گے، آپ کو نائل کر دیں گے، تو آپ ایک کام کریں، تھوڑا بیک سیٹ لے لیں اس الیکشن کی، ہمیں الیکشن لڑ لینے دیں، اور خان صاحب کہیں ہاں ٹھیک ہے میں پیچھے ہو جاتا ہوں، یہ ممکن ہے؟ مجھے اندازہ نہیں ہے. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ میں اتنا قریب کبھی نہیں رہا. میری خان صاحب کے ساتھ پہلے 4 سال تو چلے پولیٹیکل ویو بتا دیں، سیاسی اپنا نقطہ نظر بتا دیں. دس از اے $1 ملین کوشچن، اور اس کی کم از کم کوشش تو ہونی چاہیے کہ دیکھ لیں اگر چل رہا ہے، اگر پاسبلٹیز ہیں کہ
خان صاحب رہ سکتے ہیں، الیکشن ہو سکتے ہیں تو وہ اپنی اسٹریٹجی بنا لیں. اگر وہ نہیں رہ سکتے، وہ پارٹی لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ شاہ محمود کو فالو کریں اور اس سے مسئلے کا حل نکل سکتا ہے، تو میرا خیال ہے کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہوگا. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے، میں واپس کیونکہ آخری تھوڑا سا وقت رہ گیا، پی ڈی ایم کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ ڈیزاسٹر ہے پاکستان کے لیے، دیکھیں جی کیا ہو گیا ہے. تو حالات تو یہ لگ رہے کہ اگلے الیکشن میں پی ڈی ایم دوبارہ جیتے گی، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ جیتیں گے، کیونکہ دیکھیں ان کا فنڈامنٹل جو ہمارا پرنسپل رہا ہے وہ تو ہم پی ڈی ایم کے خلاف تھے نا. کاش ایسا ہوتا کہ ہم ابھی بھی 9 مئی سے پہلے بھی تھوڑا سا ہم نے لائن چینج کر لی. اگر ہمیں اپنی سیاست، یہ میرا مشورہ ہے تمام اپنے سیاسی جو ہمارے لیڈرز ہیں، کہ سیاست کو سیاست رکھیں، ایک دوسرے کے خلاف سیاست کریں، مت اداروں کو بیچ میں الجھائیں. آپ یقین کریں اس سے ملک کی بہتری نہیں آتی، اس سے نقصان ہوتا ہے. تو آپس میں کریں اور اس کو پولیٹیکل. سر کیونکہ آپ سب کو جانتے ہیں، آپ کو ادھر سے کوئی راستہ نکلتا نظر آ رہا ہے، اور اگر نہیں آ رہا تو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ میں ہوپ فل ہوں کہ شاید کوئی راستہ نکلا ہے. میں اس پہ بہت زیادہ اپنے کمنٹس نہیں دینا چاہتا، اور مجھے امید ہے کہ شاید کوئی راستہ نکلا ہے. امید ہے یا ویژول تھنکنگ ہے؟ مطلب آپ کو پتا ہے آپ کی زبان اور آپ کے ایکسپریشن ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے نکل آئے، اچھی بات کر دوں میں، لیکن منو نہیں لگتا کو نکلے گا. دیکھیں کیونکہ حالات بہت کریٹیکل ہیں کاشف بھائی، میں کیسے ود اتھارٹی کہہ سکتا ہوں کہ نہیں یہ ہوگا؟ نہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں نے آرڈر کرنا ہے، مگر آئی ایم آپٹیمسٹ پرسن. میں بالکل یہ بلیو کرتا ہوں کہ یہ کیا آپ کا خیال ہے یہ ملک ساری زندگی ایسے چلنا ہے؟ اس ملک نے تو بہتر ہونا ہے. ہمارے لیڈرز ہوں، ہم ہوں، نہ ہوں، یہ نہیں میٹر کرتا. یہ میرا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ یہ ملک رہنا ہے. تو اس حالات بڑی انفارچونیٹ بات، بالکل ٹھیک. مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، لیکن بڑی انفارچونیٹ بات. آتے ہیں لوگ ایک ہی سوال پوچھیں.